जुम्मे के दिन पूरी सूरह कहफ पढ़ना सुन्नत है या पहली 10 आयात? जुनेद साहब, जुमे वाले दिन सूरह कहफ मुकम्मल पढ़ना सुन्नत है या पहली 10 आयात? देखें, हदीस में दोनों की फजीलत है, पहली 10 आयात की भी और सूरह कहफ की भी। तो ये एक पैकेज होता है, आप समझ लें कि असल तो ये कि पूरी सूरह कहफ पढ़े, पूरी नहीं पढ़ सकते तो चले, एक अल्लाह ने एक और पैकेज हमें दिया है कि पहली 10 आयतें पढ़ लें। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हदीस में जो तस्बीह का हुक्म है, 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर, ये हर नमाज के बाद है। लेकिन हदीस में 10-10 दफ़ा भी है कि 10 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 10 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 दफ़ा अल्लाहु अकबर। तो ये उन लोगों के लिए पैकेज है कि भाई जो 33 दफ़ा नहीं पढ़ पा रहे तो चलो 10-10 दफ़ा पढ़ लो। तो इस तरह असल फजीलत तो यही है कि 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ा जाए, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफा अल्लाहु अकबर। ये नहीं हो सकती तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो 10-10 दफा पढ़ लिया जाए। तो यही सूरह कहफ का भी है, असल तो यही है कि पूरी सूरह कहफ पढ़ी जाए, नहीं तो कम से कम पिछली 10 आयात पढ़ लें। जुमे की नमाज फर्ज है या वाजिब? जुमे की नमाज फर्ज है या वाजिब? मैंने किताब में इसे फर्ज पढ़ा था, लेकिन कई लोग इसे वाजिब भी बताते हैं। इस बारे में तफसील से रहनुमाई फरमाए सद्दाम हुसैन राजस्थान से। देखिए, जुमे की नमाज फर्ज है क्योंकि दलील क़तई से साबित है। सूरह जुमुआ में कुरान मजीद में अल्लाह ताला के इरशाद है, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह। जब जुम्मे के दिन अल्लाह की याद के लिए बुलाया जाए तो अल्लाह की याद की तरफ दौड़ो। तो ये जो कुरान से मजबूत दलील है क़तई, तो जो क़तई दलील से जिस चीज़ का वजूब साबित होता है उसको इस्तिलाह में फ़र्ज कहा जाता है, तो फ़र्ज है। रहा मसला के बाज़ फ़ुक़हा ने वाजिब लिखा है, तो वो इसलिए कि ये फर्ज और वाजिब जो इस्तिलाहात हैं, वाजिब कहते हैं जो दलील ज़न्नी से साबित हो, क़तई से ना हो, यानी यकीनी, बहुत ज़्यादा यकीनी दलील ना हो। और फर्ज कहते हैं जो ऐसी पक्की ढक्की दलील से साबित हो जिसका इनकार मुमकिन ना हो। तो लेकिन ये एक दूसरे के माने में भी इस्तेमाल होते हैं। बाज़ दफ़ा फ़र्ज को वाजिब कह दिया जाता है, बाज़ दफ़ा वाजिब को फ़र्ज कह दिया जाता है। तो बाज़ फ़ुक़हा ने फ़र्ज को वाजिब कह दिया, बाज़ ने वाजिब को फ़र्ज कह दिया। लेकिन अगर इस्तिलाहात में जाएंगे तो फिर फ़र्ज कहा जाएगा जुम्मे की नमाज को। गाँव की मस्जिद में जुम्मा अदा करना, मैं जिस गाँव में रहता हूँ वहाँ मस्जिद है लेकिन इमाम नहीं है, अज़ान 5 वक्त की होती है, इमाम ना होने की वजह से या बाजमात नमाज नहीं होती, हर कोई अपनी मर्जी से नमाज पढ़ता है। वहाँ सिर्फ जुम्मे में एक मौलवी साहब नमाज पढ़ाने आते हैं, तो क्या वहाँ जुम्मा की नमाज हो जाएगी या नहीं? और जुम्मा पढ़ने जाना होगा जहाँ 5 नमाज, 5 वक्त की बाजमात नमाज होती हो। इमदाद अली नवाबशाह से। देखें, गाँव में जुम्मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में जुमा पढ़ाते थे तो गांव के लोग बारी बारी आया करते थे। हमें कहीं भी नहीं मिलता किसी सही रिवायत से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गांव या देहात में जुमा या ईद की नमाज हुई हो। हजरत अली का मशहूर कौल है कि ला जुमुअता वला तशरीक़ इल्ला फी मिस्रिन जामिइन, कि जुमा और तशरीक़ जो है ये सिर्फ शहर में ही होगी। तो इसलिए जो चारों अइम्मा इस बारे में मुत्तफ़िक़ हैं वो ये हैं कि जुमे की नमाज के लिए हर इमाम के नज़दीक कुछ ना कुछ शर्त है। किसी ने कहा कि 40 अफराद की शर्त, किसी ने कहा कि बड़ी बस्ती होनी चाहिए। तो जो हमारे नज़दीक राजे कौल है, जो कुरान और सुन्नत से साबित शुदा कौल है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कहीं भी हमें ये मिलता नहीं है कि जुमे में जो बिल्कुल गांव में जुम्मा की नमाज पढ़ाई गई हो। तो अगर जुमे की नमाज गांव देहातों में जायज़ होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीना के गिर्द जो छोटी छोटी बस्तियां थीं वहां जुमे की नमाज होती किसी गांव में। तो इसलिए शहर हो या कस्बा कबीरा, बहुत बड़ा कस्बा हो जो शहर जैसा होता है। अच्छा, शहर की डेफिनेशन क्या हो? उर्फ में जिसको शहर समझा जाए, तो यानी जिसमें 2 रोया दुकानें हों, हस्पताल हों, थाना हो, ये तमाम जो शहर के लवाजिमात हैं वो जिस जगह पे पाए जाएंगे उसको शहर कहा जाएगा। जिस जगह ये नहीं होंगे, वो जो दूर दराज इलाकों में चंद लोगों का एक जत्था रहता है, उसको शहर नहीं कहते। तो ये उर्फ से चेंज भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आप जिस इलाके में रहते हैं वो वाकई गाँव है, कस्बा कबीरा भी नहीं है, बड़ी बस्ती भी नहीं है और शहर भी नहीं है, तो फिर जुमे की नमाज वहाँ पर दुरुस्त नहीं है। ना जुमे की नमाज दुरुस्त है, न ईद की नमाज। तो आप या तो शहर में आया करें जुमा पढ़ने के लिए या वहीं जोहर की नमाज पढ़ें। अलबत्ता जमात से नमाज वाजिब है। तो ये जो आपने बताया कि वहाँ जुमा होता है, आम जमात की नमाजें नहीं होती, बिल्कुल गलत होता है।
تو وہاں پر عام طور پہ نماز ہونی چاہیے، فرض نماز جماعت سے پڑھیں، اپنے اپنے طور پہ نہ پڑھیں۔ تو آپ سب پر لازم ہے کہ وہاں اپنے علاقے میں آپ مسجد میں ایک ٹائم اناؤنس کر دیں، بھائی اس ٹائم پہ نماز ہوا کرے گی۔ اگر کوئی امام نہیں ہے تو جو وہاں موجود ہو نماز کے ٹائم پہ وہی امامت کر لیا کرے۔ تو اس طرح جماعت کی نمازیں چھوڑنا یہ بہت سخت گناہ کی بات ہے، جائز نہیں ہے یہ۔ جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے؟ کسی مہینے کی یا جمعے کے دن کی مبارکباد دینا عام رواج ہو گیا ہے، اس کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ محمد مصور سہارنپور سے۔ اصل میں لوگوں کے پاس ٹائم لگتا ہے بہت ہے، اور کچھ نہیں، نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں لا رہے ہیں۔ اب کچھ نہیں تو بیٹھے بیٹھے جمعے کی مبارک شروع کر دی، جو ہم نے کبھی سنے بھی نہیں تھی، بیٹھے بیٹھے مختلف مہینوں کی مبارک باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو جب مصروف رکھیں گے آپ، تو اس طرح کی فضول چیزوں میں آپ کا ٹائم نہیں ضائع ہوگا۔ کام کریں، خام خواہ کی ایک جمعے کی مبارکباد نکال دی ہے جس کا نہ اسلاف سے کوئی ثبوت ملتا ہے۔ ایسے تو جمعے کا دن جیسے برکت والا ہے، مبارک ہے، تو ایسے اور بھی گھڑیاں مبارک والی آتی رہتی ہیں، ہر وقت مبارکباد ہی دیتے پھر لوگوں کو بیٹھ کے۔ تو کوئی بھی اچھا کام ہو گیا، کوئی بڑا ایکسٹرا آرڈینری ہو گیا، کوئی بہت ہی کو، تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ ایک نارمل روٹین میں جو کام ہو رہے ہیں ان میں مبارکبادیں دینا ٹائم ویسٹنگ ہے، اور یہ ایک درد سر بن جائے گا بعد میں۔ جو نہیں دے گا اس کو لوگ برا سمجھیں گے۔ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ قربانی کے نصاب کی تفصیل۔ اچھا، اسی میں ایک اور یہ بھی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، حج پہ جو جا رہے ہیں نا، تو وہ سب سے معافی مانگ رہے ہوتے، بھائی میں حج پہ جا رہا ہوں، جس کا دل دکھایا ہو، یا شب برات ہے، میں نے جس کا دل دکھایا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو سب کی طرف سے سب سے میں معافی مانگتا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کو میں جواب دیتا نہیں، اور کبھی دینا بھی ہو تو میں نے لوگوں کو بتایا ہے یہ جواب دیا کرو کہ 50 روپے میں معاف کریں گے، فری میں نہیں کریں گے معاف۔ تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی نظر میں معافی کی اہمیت 50 روپے بھی نہیں ہے۔ تو خام خام ایک فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے حج پہ جانے سے پہلے، جس کا دل دکھایا ہو۔ تو بھائی دل دکھایا کیوں آپ نے؟ اور اگر دکھایا ہے تو جو وجہ ہے اس وجہ کو دور کریں نا۔ دل کیسے دکھایا ہوتا ہے؟ کسی کے پیسے کھائے ہوئے آپ نے، تو اس کے پیسے ادا کریں۔ آپ گھر میں حقوق ادا نہیں کر رہے بیوی بچوں کے، تو ان کے حقوق ادا کریں، آئندہ توبہ کریں۔ اس سے تو توبہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، دوبارہ وہی لائف اسٹائل ہوتا ہے، وہی کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو وہ خامخواہ کی خالی پیلی کی معافیاں مانگ کے تکلفات میں اپنا ٹائم ضائع کرنا، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ اگر امام نے خاموشی سے سلام پھیر دیا تو مقتدی کیا کرے؟ میں عشاء کی نماز پڑھا رہا تھا، آخر میں نے خاموشی سے سلام پھیر دیا، پھر مجھے یاد آیا کہ میں تو نماز پڑھا رہا ہوں، چنانچہ پھر میں نے اونچی آواز سے سلام پھیرا۔ کیا میری اور مقتدیوں کی نماز ہو گئی یا نہیں؟ سہیل سید انڈیا سے ہو گئی نماز، کیونکہ آپ نے جب خاموشی سے سلام پھیرا تو سلام پھر گیا آپ کا، آپ نماز سے نکل گئے۔ مقتدی تھوڑا لیٹ انہوں نے سلام پھیرا ہے، تو مقتدی اگر لیٹ سلام پھیر دے تو اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چکھو اس عذاب کو بما کنتم تکفرون، اس کفر کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ فاصبر، پس اے نبی صبر کیجئے۔ یہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیے، یہ مضامین ان کو سنائیے، اور اس کے بدلے میں جو یہ الٹے سیدھے اعتراضات کر رہے ہیں، اس پر آپ اعتراضات میں ایک اعتراض یہ بھی تھا نا کہ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ اسلام خیر کی چیز ہوتا تو یہ غریب مسکین صحابہ ہم پہ سبقت نہ کرتے۔ ان تمام باتوں کے جواب میں کہا جا رہا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کیجئے جیسے کہ صبر کیا اولو العزم پیغمبروں میں سے۔ ابھی اولو العزم، عزم کا معنی جو بہت پختہ ارادے والے، بہت صبر والے، عزم کے پکے، یعنی جنہوں نے بہت صبر کیا ہے۔ تو علماء نے اس کی دو تفسیریں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ من بیانیہ ہے، یہ خوب سمجھ لیں، جو تفسیر کے لیکچر سنتے ہیں نا، یہ من کا استعمال قرآن میں بہت زیادہ ہے، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ من کبھی بیان کے لیے ہوتا ہے، پچھلی بات میں کوئی ابہام ہوتا ہے تو من کے ذریعے اس ابہام کو دور کیا جاتا ہے، کوئی تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے جس کو من کے ذریعے دور کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ ابہام کے لیے مانا جائے تو اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ صبر کیجئے جیسے کہ حوصلے والوں نے صبر کیا۔ وہ حوصلے والے کون تھے؟ یعنی پیغمبروں نے صبر کیا۔ تو اس من کو یعنی کے معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں، اردو میں یہ یعنی کے معنی میں آتا ہے۔
یعنی آپ صبر کیجئے جیسے کہ حوصلے والوں نے صبر کیا، یعنی پیغمبروں نے۔ حوصلے والوں سے کون مراد ہے؟ پیغمبر۔ تو اس میں پھر تمام پیغمبر آ گئے، یعنی آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں جیسے انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ من تبعیضیہ ہے، تبعیض بعض سے نکلا ہے۔ تبعیض، بعض کہتے ہیں کسی چیز کے بعض کو، تو تبعیض کا معنی کہ کچھ حصہ، تو یہاں پھر یہ یعنی کے معنی میں نہیں ہوگا، تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے میں سے، یعنی میں سے کا میں بعض ہوتا ہے نا، جیسے اس میں سے اتنی کوانٹیٹی نکال کے لے آؤ، ہم کہتے ہیں نا اس میں سے، تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا آپ صبر کیجئے جیسے کہ صبر کیا حوصلے والوں نے جو پیغمبروں میں سے تھے۔ من الرسلی، پیغمبروں میں سے تھے، یعنی سارے پیغمبر اولو العزم نہیں تھے۔ اولو العزم سے مراد خاص درجے کا، ویسے تو سارے پیغمبر اولو العزم ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں جو خاص اولو العزم ہے، جنہوں نے بہت زیادہ صبر کیا، وہ والے عام انسانوں کے مقابلے میں ہر پیغمبر اولو العزم ہے، خوب سمجھ لیں۔ لیکن پھر پیغمبروں میں بھی درجات ہیں، کچھ بہت زیادہ اولو العزم تھے، تو وہ اولو العزم یہاں مراد ہیں۔ تو پھر اس آیت کا ترجمہ ہوگا اے نبی آپ صبر کیجئے جیسے کہ اولو العزم نے صبر کیا جو پیغمبروں میں سے تھے، سارے پیغمبر نہیں، پیغمبروں میں سے یعنی کچھ پیغمبر تھے۔ تو وہ پیغمبر راجح تفسیر یہی ہے، وہ پیغمبر کون تھے؟ تو وہ پیغمبر تھے مفسرین کی رائے کے مطابق جن کا اللہ نے الگ سے ایک آیت میں ذکر کیا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی۔ تو اس آیت میں اللہ نے نوح علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا الگ سے تذکرہ کیا ہے۔ تو اولو العزم پیغمبروں میں 4 پیغمبر خاص طور پر آتے ہیں راجح قول کے مطابق۔ نوح علیہ السلام کیونکہ انہوں نے 950 سال دعوت دی اور بددعا نہیں کی، 950 سال کے بعد جا کے جب یقین ہو گیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا تو اس پہ انہوں نے بددعا کی ہے۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے نا قیامت کے دن کہ آپ اللہ سے ہماری سفارش کریں، تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے تو اپنی قوم کے لیے بددعا کی ہے، مجھے تو اپنے اوپر ڈر ہے۔ یعنی 950 سال کے بعد جا کے بھی بددعا پہ نوح علیہ السلام کو خوف ہوگا کہ میں نے یہ کیوں کیا، یہ کام میں نے کیوں کیا، اس پہ بھی ان کو خوف۔ یعنی صبر کی آپ انتہا دیکھیں نا، اور وہ بددعا بھی جب کیے جب اللہ نے بتا دیا کہ آپ کی قوم میں کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا، اور اس بددعا میں بھی قوم کا فائدہ تھا کہ اللہ ولا یلد الا فاجرا کفارا، کہ یہ سارے اب نافرمانی پیدا ہوں گے، جہنمی ہی پیدا ہوں گے، تو اس لیے بہتر ہے ان کو تو ہلاک کر دے تاکہ ان کی نسلیں نہ پیدا ہوں، آگ میں جانے والی لوگ مزید پیدا نہ ہو۔ تو اس لیے نوح علیہ السلام نے بددعا کی، اس میں بھی قوم کی خیر خواہی تھی۔ لیکن آپ نوح علیہ السلام کا حوصلہ دیکھیں کہ اس پہ بھی آپ کو ندامت ہوگی قیامت کے دن کہ میں نے بددعا کیوں کی۔ تو یہ اولو العزم پیغمبر تھے۔ اسی طرح اولو العزم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جنہوں نے پوری قوم کو چھوڑ دیا توحید کے لیے، اپنے والد کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، پھر ان کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ جو ان کی قربانیاں تھیں۔ اسی طرح اولو العزم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہیں جن کا قرآن نے سب سے زیادہ تذکرہ کیا۔ آپ اولو العزم میں اس لیے کہ ایک تو ظالم بادشاہ سے مقابلہ جو انتہائی طاقتور تھا، دوسرا اپنی قوم بھی نالائق جن کے لیے لڑ رہے ہیں، جن کو فیور دے رہے ہیں، وہ بھی بات پہ نافرمانی۔ تو حضرت موسیٰ کا صبر تو پتہ چلتا ہے قرآن مجید سے کہ کس قدر صبر والے پیغمبر تھے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کوئی جملہ کہا نا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ پہ رحم کرے، لقد اوذی اکثر من ھذا، موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دی گئی ہیں۔ جو مجھے جملہ کہا گیا نا کہ جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، وہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں یعنی کچھ جو زکوٰۃ کا مال ہے نا کچھ غیر مسلموں کو دیا، نبی کے لیے جائز تھا تالیف قلب کے لیے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سرداروں کو بھی اس میں سے حصہ دیا، عرب کے جو کافر سردار تھے، تاکہ وہ دین کے قریب آ جائیں۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن نبی کے لیے اللہ نے اجازت دی، تو بعض لوگوں نے اس پہ کہا کہ جو منافق تھے انہوں نے کہا کہ اس دفعہ مال غنیمت میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نبی عدل نہیں کرے گا تو کون عدل کرے گا پھر؟ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ قوم کی طرف سے تکلیفیں دی گئی ہیں۔ تو
موسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم میں ہیں، اور پھر راجح قول کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ صبر کریں جیسے کہ اولو العزم نے صبر کیا جو پیغمبروں میں سے تھے، وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ اور ان کے لیے عذاب میں جلدی نہ کریں، كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ گویا کہ یہ وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب اس کو دیکھیں گے نا تو گویا ان کی حالت کیا ہوگی، ان کو لگے گا، یعنی یظنون یہ یوں سمجھیں گے، یہ لفظ یہاں محذوف ہے، لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار یہ دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں مگر دن کی ایک گھڑی، ساعہ گھڑی کو کہتے ہیں، کوئی بھی یونٹ کم سے کم اس کو ساعہ، آج کل جدید عربی میں ایک گھنٹے کو ساعہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کو ایسا لگے گا جیسے تھوڑی دیر دنیا میں ٹھہرے ہیں، یعنی آج تو کہہ رہے ہیں نا جلدی آئے عذاب، بہت دیر سے کیوں آ رہا ہے، تو جب آئے گا تو لگے گا کہ ہم تو بہت جلدی آ گئے عذاب، ہم تو دنیا میں بہت تھوڑا ٹھہرے ہیں۔ بلاغن اللہ نے سورت کا اختتام کیا کہ ہادہ بلاغن، ہادہ کو حذف کیا، یہ بھی بلاغت ہے کہ بلاغ پہنچا دیا بھائی، ہم نے حجت تمام کر دی، ہم نے اپنا پیغام ہے انسانوں تم تک پہنچا دیا۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ پس اب ہلاک نہیں ہوگی مگر فاسق قومی، وہی قوم ہلاک ہوگی جو اللہ کی حدود کو توڑ رہی ہے، کیونکہ اتنی واضح دعوت اور تبلیغ اور اللہ کے پیغام کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرے تو وہ پکا فاسق ہے، اور اس کی ہلاکت میں اب کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صورت بھی الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی۔ وقت چونکہ صرف 3 منٹ باقی ہے، اس میں ترجمہ بھی شاید نہ ہو سکے اگلی صورت کا، سورہ قتال کا، سورہ محمد کا۔ اگلی صورت ہے سورہ محمد جس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے، دونوں ناموں سے یہ صورت مشہور ہے، اور یہ نام بھی توقیفی ہیں، یہ بھی ہمیں بتائے گئے ہیں، اس میں انسانی رائے اور عقل کا دخل نہیں ہے، یعنی قرآن کی کسی صورت کے نام کو آپ خود چینج نہیں کر سکتے اپنی آسانی کے لیے۔ تو یہ صورت الحمدللہ ہماری سورہ احقاف مکمل ہو گئی۔ اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے سورہ محمد جس کا میں نے بتایا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے۔ تو سورہ محمد کا پہلا رکوع اور 5واں رکوع ہوگا 26ویں پارے کا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں، اس میں کرامت کا اتنا عنصر نہیں ہے، کرامت کا عنصر نہیں ہے، تو چونکہ اس میں کی لاجک بھی ہے تو اس لیے وہ بتا دیتا ہوں۔ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو